बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सैयद इरफान अल हसनी आज आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन कराम, एक दरवेश एक दिन किसी कब्रिस्तान में बैठा लोगों से मुखातिब था। लोगों ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अल्लाह की और उसके बंदों की सुलह करवा रहा हूँ, लोगों को अल्लाह से करीब लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उससे किसी ने कहा कि ये काम तुम बाज़ार में जाके क्यों नहीं करते? तो उसने कहा कि वहाँ लोग सुनते कम हैं, यहाँ अब ये सुन रहे हैं। लेकिन ये एक मिसाल थी, ये हिकायत एक मिसाल थी कि अपने रब के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत बनाया जाए। लेकिन अपने रब के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करने के लिए लोग हमेशा दरवेशों की जानिब राग़िब हुए हैं। एक वो वसीला जो इंसान को अपने रब तक पहुंचा देता है वो उसके दरवेशों का वसीला है, जो बिला किसी तातुल के अल्लाह के फ़कीरों का, अल्लाह के वलियों का जो वसीला है, किसी तातुल के बगैर रब तक इंसान को ले जाता है। वली, दरवेश, सूफ़ी हमेशा से ये काम करते आए कि वो दिलों को जोड़ते हैं, दिलों के दरमियान बाहमी नफ़रतों को मिटा करके लोगों को इत्तेफाक और मुहब्बत में बाहम जोड़ दिया करते हैं, मरबूत करते हैं। आज इसी मोहब्बत के मिशन को लेकर के हम खित्ता पोठुहार की कदीम और बड़ी इज़्ज़तों वाली, अज़मतों वाली दरगाह हज़रत सैयद मौज़म कलंदर मौज दरिया बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की पाक और मुक़द्दस सरज़मीन जलिहारी मौज़म शाह में मौजूद हैं। जलिहारी मौज़म शाह दरगाह हर हवाले से अक़ीदतों और मोहब्बतों का मरकज़ है और आज इसी दरगाह के गद्दी नशीन जनाब मोहतरम साहिबजादा पीर सैयद अली इनायत शाह मशदी मूसवी आज हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब क़िबला, बहुत शुक्रिया हमें वक्त मरहमत फरमाने के लिए। आपका ताल्लुक़ इस दरगाह के साथ एक वाबस्तगी यकीनन आपके बाप दादा से मुंसलिक हैं आप। मैं पूछना चाहूँगा कि आप इस दरगाह के गद्दी नशीन हैं, क्या इरशाद फरमाना चाहेंगे और हज़रत मौज़म सरकार की जो सिलसिला तरीक़त और शजरा नसब है इस पर सरसरी सी आप रोशनी डालेंगे। मैं सरकार सखी मौज़म कलंदर बादशाह की 7वीं पीढ़ी में हूँ। सैयद अली इनायत हुसैन मेरा नाम है। मेरे वालिद सैयद कुर्बान हुसैन शाह, उनके वालिद सैयद फ़िदा हुसैन शाह, उनके वालिद फिर सैयद अली इनायत हुसैन, उनके वालिद फिर अली इनायत हुसैन के वालिद सैयद बादशाह कुर्बान के वालिद सैयद आज़म शाह पाक मौज़म कलंदर बादशाह की लड़ी पे हमारा शजरा नसब जाता है। सखी मौज़म कलंदर बादशाह फ़ुकरा हैं, वली हैं, कलंदर हैं। आपको ये दर्स अपने बाप दादा की विरासत में मिला। सुभान। आप सरकार बरी सरकार के खालाजात लगते हैं, आप सरकार शाह चंचराग के खालाजात लगते हैं, आप सखी शाह मुज़म्मल सरकार के परपोते हैं। सखी मौज़म कलंदर बादशाह के जो वालिद हैं उनका मज़ार सैयद कसरा में। सखी मौज़म कलंदर बादशाह के वालिद का नाम सैयद अस्तार शाह है। सैयद अस्तार अली शाह के वालिद का नाम सैयद अनायत शाह है। सैयद अनायत शाह बेटे हुए सैयद वलायत शाह के, सैयद वलायत शाह बेटे हुए सैयद सैद गाड़ा के, और सैयद सैद गाड़ा जो बेटे हुए ये F11 में सखी शाह मुज़म्मल पाक की नस्ल में से हुए। सखी शाह मुज़म्मल जो बड़े बेटे हैं ये सखी शाह दीवान के हैं। सखी शाह दीवान जो हैं ये भाई हैं सखी शाह नज़र के। वहाँ पे सैयद कसरा में मज़ार है शाह नज़र दीवान। बरी इमाम सरकार का जो शजरा नसब है या चंचराग बादशाह का जो शजरा नसब है ये शाह नज़र सरकार से है, और जो शाह दीवान उनके छोटे भाई थे उनका शजरा नसब जो है वो सखी शाह मुज़म्मल पाक और उनकी आल और पाक सरकार सखी मौज़म कलंदर बादशाह से मुंसलिक है। बिल्कुल सही। आप सरकार सखी मौज़म कलंदर बादशाह 4 साल की सन में आपको अल्लाह की ज़ात ने, मोहम्मद और मोहम्मद की आल ने फ़कीरी बख्शी। आप सरकार 4 साल की सन में फ़र्स्ट रात रामा इनके गांव के साथ एक गांव है वहाँ पे सरकार रात रुके, जहाँ के जनरल सवार साहब गवर्नर जनरल पंजाब रह के गए हैं। वहाँ पे सरकार ने एक रात रुके। वहाँ से सरकार ने हिजरत की और मंजिल अपनी की जानब फ़ुकरा की जानब को बढ़ते गए। इस दौरान सरकार के 1.25 लाख फ़कीर हुए। सरकार 20 साल सखी शहबाज कलंदर बादशाह के दरबार पे रहे और सरकार 10 साल
پاک سخی شاہ چنچراغ بادشاہ کے دربار میں رہے، وہاں پہ سرکار کی بیٹھک بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کا جو مرشد خانہ ہے سید بابا روشن علی سرکار جو سول سیدہ میں، وہ تلہ بجار سے بلانگ کرتے ہیں۔ آپ سرکار نے جتنے اپنے مریدین تھے ان کو حضور پاک کا اور حضور پاک کی آل کا اور ان کے صحاب کا درس عطا فرمایا اور بتایا ہندوستان میں اولیاؤں کی سب سے زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس خطہ میں، خطہ ہندوستان میں، پاکستان میں اس وقت یہ ایک خطہ تھا، یہ آپ کو تقریباً میں 200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اس وقت ایک خطہ تھا، اس خطے میں اولیاء اکرام بہت زیادہ تھے۔ ان سبھی اولیاء اکرام کا، جیسے بری امام چارنا ولی شاہ مزمبل شاہ جان شاہ پیارا سرکار، بابا لال شاہ سرکار، معظم قلندر بادشاہ، ان سبھی اولیاؤں کا ایک ہی مقصد تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے نانا کا دین اور اپنے بابا کی ولایت کا نظام آگے بڑھائیں۔ آپ سرکار بچپن سے اسی خواہش میں، اسی منزل میں نکلے کہ یار میں اپنے نانا کے دین کو پرچار دوں گا اور اپنے نانا کے دین کو بلندی کی طرف لے کے جاؤں گا۔ الحمدللہ آپ سرکار کے درس سے بہت زیادہ دوسرے مذہبوں کے لوگ، جیسے ہندو، سکھ، جو بھی لوگ تھے، وہ سرکار کی تعلیم جب سنتے تھے، سرکار کا جب پیغام سنتے تھے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں کلمہ شریف، کلمہ کا ذکر کر کے وہ اپنا ایمان مسلمانی کی طرف لے کے آتے تھے۔ آپ سرکار کا فیض زمانے بھر میں زمان شاہ موتیوں والی سرکار، ان کے مرشد سرکار دیدارن سرکار، اس کے علاوہ کرسال میں پیر ولایت سرکار ہیں، ان کے ابھی گدی نشین سید نثار جوجی شاہ جی ہیں۔ اس کے بعد بلکسر میں تقی شاہ جی ہیں، گدی نشین بابا قدرت شاہ بادشاہ کے ہاں۔ ایسے ہی سید کسرا میں بھی اولاد سرکار کی اولاد، سخی شاہ نظر شاہ دیوان کی اولاد بستی ہے۔ یہاں پہ معظم قلندر بادشاہ کے 4 پوتے تھے، ان 4 پوتوں کی آگے اولاد ہے، اور سبھی کا ایک ہی مشن تھا کہ ہم اپنے رسول اللہ کا دین اور مولا علی سرکار کی جو فقیری تھی وہ اپنے مریدین میں پہنچائیں۔ تو فقیر جو ہوتا ہے، اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے کہ فقیر کے در پہ ہر قسم کا بندہ آتا ہے۔ کیا بات! کچھ اپنی اولاد کی آرزو لے کے آتا ہے، کوئی اپنے رزق کی آرزو لے کے آتا ہے، کیونکہ حضور پاک کا فرمان ہے کہ میری اولاد کشتی نوح کی علامت ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ پار ہوگا، جو اس سے دور ہٹ جائے گا وہ نوح کی اولاد کو دیکھ لے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ حضور پاک کے رستے کے چلنے کے لیے اولیاؤں کا در پکڑنا بہت ضروری ہے۔ آپ کسی بھی اولیاء اکرام کا، ضلع راولپنڈی میں کسی بھی اولیاء اکرام کے در پہ جائیں، ان کے درس کے جب بیس پہ جائیں گے تو آپ کو رسول پاک کا درس ملے گا۔ اولیاؤں کا درس ہی درس آل محمد ہے، اولیاؤں کے درس نے ہی اسلام کو پھیلایا ہے۔ اور آپ سرکار کے پڑپوتے سید عنایت حسین شاہ، میرے پردادا، سرکار کے فقیر بانٹ میں سائیں غلام حسین ہوئے، وہ بیسیکلی آرمی میں تھے، مگر ان کو سرکار نے فقیری عطا فرمائی۔ انہوں نے 40 سال ایک کمرے میں ایک مصلے پہ بیٹھ کے سرکار کی عبادت کی، اور ماشاءاللہ بہت بڑی انہوں نے مقام ڈالا۔ وہ بڑے شان سرکار کے فقیر تھے۔ اب وہاں پہ شادہ نشین جو ہیں کہ وہ گدی نشین جو ہیں وہ سائیں نعیم صاحب ہیں۔ یعنی کہ یہ جتنا بھی درس تھا یہ آل محمد کا درس تھا، یہ اہل بیت محمد کا درس تھا۔ آگے انہوں نے اپنی پیری مریدگی میں جہاں ان کے مرید تھے، انہوں نے بھی اپنی پیری مریدگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درس پھیلایا اور مولا علی سرکار کی فقیری پھیلائی، اور جو ان کے صحابہ تھے ان کا دین اسلام کا جو پیغام تھا، جو حضور پاک کا پیغام تھا، وہ پیغام انہوں نے اپنے مریدین میں دیا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم سب کا جو ہے نا، ہم سب کو حضور پاک کے قدموں پہ جھکنا چاہیے، حضور پاک کے در پہ جھکنا چاہیے، کیونکہ ہمیں در سے اہل بیت محمد کا جو درس ہے وہ حضور پاک کے در سے ملتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء بنے، جتنے بھی ولی بنے، جتنے بھی ہستیوں کو ڈگری ملی وہ حضور پاک کے در سے ملی، اور ان کے آل و ان حسن حسین کی
نسبت سے ملی۔ شاہ صاحب قبلہ میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں، بڑے خوبصورت پیرائے میں آپ بات کو لے کے چل رہے ہیں۔ حضرت معظم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، موج دریا بادشاہ، آپ کا فیضان بٹ رہا ہے پوری کائنات میں۔ آپ نے درس مودت اہل بیت جو ہے وہ لوگوں کو دیا، درس آل محمد کا پیغام آپ نے عام کیا، اصحابہ کرام کے ادب کا پرچار آپ نے کیا۔ آپ کی تعلیمات کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ آگاہ فرمائیے۔ آپ کے مرشد پاک بابا سید روشن علی سرکار تھے۔ آپ نے سرکار کے ساتھ 10 سال جب شاہ چند چراغ سرکار کے در پہ رکے تو آپ کو سرکار کی روحانی جو علم تھا وہ آپ کو شاہ چند چراغ بادشاہ کے در سے ملا، یعنی کہ عبادت کرنے میں اتنا سرکار کا مقام بڑھ گیا کہ سرکار حل کلام ہونے لگ پڑے سرکار کے ساتھ، جو شاہ چند چراغ راجہ بازار میں جی جی، وہ سرکار کے پردادا مرشد بھی ہیں۔ سرکار اس نسبت پہ وہاں گئے اور اپنے مرشد کی خدمت کی اور پھر ان سے حل کلام ہوئے۔ پھر مرشد کی آواز سے یہ چیز آئی کہ معظم آپ اپنے نانا کے دین کا اور اپنے بابا کی نظام کا آپ کائنات کو بتائیں اور اپنی فقراء کو، اپنے اولیاء کو، اپنے مریدین کو درس محمد و آل محمد عطا فرمائیں۔ واہ شاہ صاحب قبلہ، سید کسراں سے تعلق آپ کا بھی، آپ کے جد اعلیٰ کا بھی، حضور قبلہ سید معظم پاک قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی۔ سید کسراں جو ہے وہ ایک بڑی مرکزی جگہ ہے۔ میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ تاریخی حیثیت، چونکہ 2 ہی سادات کے مقام جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، آپ ارشاد فرمائیے۔ سید کسراں جو ہے یہ تقریباً 2 تاریخ بتاتی ہے۔ ایک تاریخ بتاتی ہے کہ 1050 سال سے آباد ہے، ایک تاریخ بتاتی ہے کہ 900 سال سے آباد ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب سرکار اسحاق جو تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 14ویں بیٹے تھے، ان کا گزر ہوا ہندوستان میں۔ وہ جب ہندوستان میں آئے، وہ کشمیر جا رہے تھے، جہاں سے ان کا گزرنا ہوا تو انہوں نے اس مٹی پہ آ کے رک گئے۔ انہوں نے اس مٹی کو اٹھایا اور کہا اس مٹی سے میرے نانا کے خون کی خوشبو آتی ہے، یہاں سے ہماری ایک جد چلے گی جو میرے نانا کے دین کو لے کے بڑھے گی۔ سرکار اسحاق جو تھے ان کا وہاں پہ عقد ہوا، ان کی مزار ابھی ایران میں ہے، تو ان کا جب یہاں پہ عقد ہوا، یہاں پہ ان کی جد امجد اعلیٰ چلی، سرکار کی نسل در نسل، نسل در نسل نسبتیں چلتی گئی، جیسے کہ بری امام سرکار، شاہ چند چراغ، جتنے بھی اولیاء اکرام، مشاہدی سادات ہیں، کاظمی سادات ہیں، ان کی بیس جو ہے وہ وہاں سے ہے۔ باقی یہاں پہ سرکار اسحاق کا آنا ہوا، جو امام موسیٰ کاظم کے 14ویں بیٹے تھے، ان کی لڑی جو ہے نا وہ لڑی کاظمی سادات۔ جی سر۔ شاہ صاحب بڑی خوبصورت آپ نے تاریخ بھی بیان کر دی۔ حضرت معظم سرکار کی بارگاہ میں پھر چلتے ہیں۔ آج تو ہم ان کا فیضان حاصل کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ آپ کا چونکہ بہت زیادہ کتابوں میں تذکرہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، سینہ بہ سینہ چند روایات چلتی آ رہی ہیں، چند ایک کتابوں میں جیسے نسب نامہ شریف اور دیگر، ابھی کچھ لوگوں نے اس پر کلام جو ہے وہ فرمایا ہے۔ شاہ صاحب کی جو تاریخ وصال یا سن وصال، اس حوالے سے بھی لوگوں کو آگاہ فرمائیے، اور پھر عرس پاک کی جو تقریبات یہاں پر ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی آگاہ فرمائیے۔ آپ سرکار کی جو ولادت ہے وہ 9 ذی الحج کو ہی ہے، اور آپ سرکار کی جو شہادت ہے، جو پردہ سرکار نے مطلب فرمایا، وہ بھی 9 ذی الحج کو ہے، وہ 1874 کو ہے۔ ولادت بھی اسی تاریخ کی؟ ولادت بھی اسی تاریخ کی ہے اور وصال بھی اسی تاریخ کا ہے، اور عرس مبارک کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی 9 ذی الحج ہی ہے، کیونکہ سرکار کی ولادت کی وجہ سے بھی منائی جاتی ہے اور سرکار کی شہادت کی وجہ سے بھی منائی جاتی ہے۔ عرس مبارک کے 12 دن ہوتے ہیں، جس میں ہر روز سرکار کے دربار میں نعت خوانی ہوتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، اور منکتب جتنے ہوتے ہیں لوگ اپنے حاضری کی طرف سے وہ سرکار کے دربار میں روزانہ ایک قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، جو 12 دن 12 قرآن پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے آخری دن نیاز رکھ کر جو سرکار کی وہ ایک رسم چلتی آ رہی ہے شکر کی، چینی کی، وہ رکھ کر تو وہاں پہ پھر ختم دیا جاتا ہے، تو ختم پھر وہ چینی جو ہے وہ اپنے مریدین میں بانٹی جاتی ہے، وہ اپنے رزق کے لیے، صحت کے لیے، برکت کے لیے یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ، میں پوچھنا چاہوں گا اپنے من کی بات، اپنے دل کی بات، ایک میسج، ایک پیغام کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے آپ سرکار کا فرمان تھا، علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے، اس سے میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے تھے، دل میں غم حسین کا ایک داغ لیے جا، دل میں غم حسین کا ایک داغ لیے جا،
ہے بندہ عالی دماغ ایک داغ لیے جا، دل میں غم حسین کا ایک داغ لیے جا، ہے بندہ عالی دماغ ایک داغ لیے جا، جانا ہے تجھے اندھیری قبر میں، ساتھ یہ اپنے روشن چراغ لیے جا. ٹھیک ہے. اور حضور پاک کا جو درس ہے، جنت میں جانا ہے تو حسن حسین سے پیار کرنا پڑے گا. اور حسن حسین کے لیے علامہ اقبال پھر فرما رہے ہیں کہ دل میں غم حسین کا ایک داغ لیے جا، ہے بندہ عالی دماغ ایک داغ لیے جا، جانا ہے تجھے اندھیری قبر میں، ساتھ یہ اپنے روشن چراغ لیے جا. انسان کی قبر میں جو روشنی ہوگی، جو چراغ کی روشنی ہوگی، وہ حضور پاک کے نواسوں کی وجہ سے ہوگی، رسول پاک کی آل اور رسول پاک کی بیٹی کی وجہ سے ہوگی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پنجتن پاک اور نبی پاک کی جو لڑی ہے، اس سے جب انسان پیار کرے گا، وہ خود بخود حضور پاک کا فیض حاصل کرے گا. تھینک یو. شاہ صاحب ایک بات جاتے جاتے ضرور پوچھنا چاہوں گا، ولی کی بارگاہ جو ہوتی ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتی ہے. یہاں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں. اگر ہم اسی درگاہ کی ایک جو ہے وہ عقیدت مندوں کی بات کریں تو بر صغیر میں پھیلے ہوئے ہیں. اگر ہم دیکھیں جو ہندوستانی پنجاب ہے، پٹیالہ کی بات کریں یا امرتسر کی بات کریں، ان علاقوں سے بھی لوگ جو عقیدت مند آیا کرتے تھے. کیا میسج دینا چاہیں گے اس حوالے سے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تمام حوالے سے سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے جو پردادا تھے سید عنایت شاہ علی، ان کے جو بیٹے تھے سید استخار شاہ، سید فدا حسین شاہ. ہماری مریدی لکھنؤ میں، امرتسر میں تھی. اب پارٹیشن کے دوران جب پارٹیشن ہو گئی تو پھر آنا جانا بھی کم ہو گیا، تو وہاں سے بھی عقیدہ مند جو تھے لکھنؤ سے، امرتسر سے، دلی سے، آگرہ سے یہاں پہ اپنی عقیدت کے نظام میں آتے تھے. آپ سرکار کا جو دور تھا وہ ملکہ وکٹوریہ کا دور تھا. ملکہ وکٹوریہ کی جو بیٹی تھی، پرنس تھی ملکہ معظمہ، ان کا نام جو تھا وہ سرکار کے نام پہ نام رکھا گیا. اور سرکار کے پاس ان کا وزیر آیا، اس نے بولا کہ آپ کی دعا سے ملکہ معظمہ ہوئی. تو جو ملکہ تھی، بڑی ملکہ، انہوں نے بولا کہ میں آپ کے نام پہ، آپ کا معظم نام ہے اور میں اپنی بیٹی کا نام معظمہ رکھنا چاہتا ہوں. جی سر. صحیح. شاہ صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت عنایت کرنے کے لیے، آپ نے بڑی پیاری باتیں کی. محترم ناظرین، یہ ولی، یہ صوفی، یہ درویش، یہ کلندر مزاج لوگوں کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا خوش رکھتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان محبتیں بانٹتے ہیں. ہمارے ایک شاعر نے پنجابی میں بڑی کمال بات کی، ہر درگاہ کا ایک اپنا وصف ہے، ہر ایک فقیر کی ایک اپنی شان ہے، لیکن اس فقیر کی اور اس درگاہ کی ایک انوکھی اور پٹواری کا ایک لفظ ہے کہ ایک نویکلی شان ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی نظر کرے پھل سجنا نو، کوئی دیوے دولت دنیا دی. کوئی نظر کرے پھل سجنا نو، کوئی دیوے دولت دنیا دی. چڑھ دیے ہنجواں دی ڈالی، اے نظرانہ کچھ وکھرائے. میں خانے کئی نے دنیا تے، اے میں خانہ کچھ وکھرائے. جن نے ایس میں خانے چو پیتی ہے، او مستانہ کچھ وکھرائے. کلندروں کی بارگاہ جو ہے وہ محترم ناظرین عجیب ہوتی ہے. یہ ملامتی لوگ یہ کرتے کچھ ہیں، اس کا مقصد کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کا کچھ اور کرنا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ کچھ اصل میں کچھ اور نہیں ہوتا. وہ سنت رسول ہوتی ہے، وہ آل محمد اور محمد پاک علیہ السلام کی آل سے محبت پر نسبت کی دلالت کرتی ہے. یہ کبھی بھی آل محمد کی جو ہے وہ نسبت سے دور نہیں ہوتے. اگر ولی کو ہم مودت اہل بیت کا نام دے دیں، اگر ولی کا نام رکھ دیں کہ یہ مودت اہل بیت پاک کا مجسم نمونہ ہے، تو یہ بے جا نہ ہوگا. ان کے در سے سیدہ زہرا پاک کی عقیدتوں کا پیغام جاتا ہے، انہی کے در سے آل حسن و آل حسین کی محبتوں کا پیغام جو ہے وہ عام کیا جاتا ہے. اور آج دنیا اگر امن چاہتی ہے، آج اگر دنیا اتحاد چاہتی ہے، تو اسے آل محمد کی ولا پر اور آل رسول کی محبت پر یکجا ہونا پڑے گا، جو اولیاء کرام کا فیضان ہے. اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.